बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम्द है उस रब्बे कायनात के नाम से जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात को बनाया, कायनात से आफाक को सजाया, आफाक से सितारों को, सितारों को सफ़ेदी से, सफ़ेदी को चमक से, चमक से दमक को, दमक को कशिश से, और कशिश से इंसान को। कहते हैं कि रब कायनात ने जब लफ्ज़ कुन से कायनात को सजाने का मकसद क्या था, रब कायनात बेहतर जानते हैं। मैं क्यों न कहूँ कि जलवे दूर नजर आता है, दूर है तो करीब नजर आता है। FM 88.6 से मैं हूँ आपका हारजे सना साहिल। FM 88.6 आपको आगाही देता है शहर के हवाले से। हमारा आवाम के साथ, आवाम का पुलिस के साथ और उस ताउन के साथ जो एक रिश्ता है मोहब्बत का, वो हमेशा आवाम के साथ रहेगा। FM 88.6 अपने उस दीवान को खूबसूरत बनाने के साथ साथ आपको शहर के हवाले से अपडेट देना, कहाँ पर रश, कहाँ रोड ब्लॉक, आपको आगाही देना हमारा फर्ज है। तमाम मोअज़्ज़िज़ सामीन को FM 88.6 में एक बार फिर खुशामदीद। आज हमारे दीवान, हमारे मजलिस में डॉक्टर नज़ीर दुरानी। डॉक्टर नज़ीर दुरानी का ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से और अपना एक चैनल जिसमें डॉक्टर साहब का बड़ा किरदार रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब आपको FM 88.6 में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो खिराज तहसीन पेश करूँगा ट्रैफिक पुलिस को और स्पेशली आपको सना, क्योंकि आप एक सीनियर होस्ट भी हैं और उसके साथ साथ एक एक्टर हैं। पुलिस वाले के साथ साथ आप जो है आज एक हारजे की शक्ल में मुझे नज़र आया और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जान। डॉक्टर साहब FM 88.6 को वजूद में लाने के लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अब्दुल खालिक शेख साहब और एडिशनल IG साहब और हमारे SSP ट्रैफिक बहराम मंदोखेल साहब, अक्सर कोशिश और जद्दोजहद जैसे हम स्टाफ का ये रहा है कि आवाम को एक सहूलत देने के लिए हम यहाँ से आवाज़ बुलंद करें। आप क्या समझते हैं कि शहर के हवाले से FM 88.6 का क्या किरदार है? IG साहब की तरफ से और DIG साहब की तरफ से और बहराम मंदोखेल साहब की तरफ से एक बहुत बड़ी काविश है। मैं समझता हूँ कि जब हम कोयटा से बाहर निकलते थे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और KPK तक, KPK में जब हम जाते थे तो वहाँ पे अगर FM ऑन होता था तो वहाँ पे ट्रैफिक की आगाही मिलती थी। एक खला सी बीच में रह गई थी कि बलूचिस्तान, कोयटा में, स्पेशली कोयटा की बात करूँगा कि कोयटा में FM का कोई इस तरह का सेटअप नहीं था। पता नहीं चलता था कि आप कहीं से जा रहे हैं, सड़कों पे जो है वो ट्रैफिक जैम है और आपको इस हवाले से माहौल का पता नहीं होता था कि आपने किस रास्ते से निकलना है और किस रास्ते से आपने जो है अपने रूट को पकड़ना है।
تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خلا کو پر کرنے میں آئی جی عبدالخالق شیخ صاحب، بہرام مندوخیل صاحب اور ڈی آئی جی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. اور آپ نے جو خلا فل کی ہے یہاں پہ ایز این آر جے، یہ بھی میں خراج تحسین جو ہے آپ لوگوں کے سر یہ صحرا پہناؤں گا کہ آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. اور آپ اسپیشلی اس وقت جو انٹرویو کر رہے ہیں، مطلب مجھے تو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، لیکن آج مجھے اس چیز کا اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ آپ ایک بہت اچھے آر جی بھی ہیں بھائی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آتے ہیں فن کی دنیا سے. آپ کا تعلق پاکستان ٹیلی ویژن اور فلم انڈسٹری، اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ بلوچستان سے بہت کم لوگ جو نکلتے ہیں ہالی ووڈ تک. تو پہلے ہم سفر کا آغاز آپ کا کرتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن سے. آپ کب آئے پاکستان ٹیلی ویژن میں، اور جوانوں کے لیے آپ کا خصوصاً کیا پیغام ہوگا؟ ویسے اگر ٹیلی ویژن کے حوالے سے بات کی جائے تو وین آئی واز ان 8th کلاس، میرے خیال سے 98 یا 97 میں فرسٹ ٹائم میں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں ایک پروگرام ہوا کرتا تھا. معذ اللہ جمال دینی اس ٹائم یہ پروگرام کرتے تھے گلرنگ کے نام سے. تو میرے پاس ظاہری بات ہے کہ اس ٹائم غربت بہت زیادہ تھی، اور ہم لوگوں کے پاس کوئی ڈنگ کے کپڑے بھی نہیں ہوا کرتے تھے. میں تو اس بندے کو نہیں مانتا ہوں جو اپنے ماضی کو بھول جائے اور بولے کہ یار میں ماضی میں بھی بہت جو ہے بڑا بندہ تھا اور آج حال میں بھی بہت بڑا بندہ ہوں. لیکن بس اللہ کی مہربانی ہے. اس ٹائم مجھے یاد ہے کہ جمال ترین اسسٹ کیا کرتے تھے. تو میرے پاس کوئی ایک دو بچے آئے، انہوں نے کہا یار ہم تو پاکستان ٹیلی ویژن جا رہے ہیں، ان کی گاڑی آئی ہے تو ہم گلرنگ کے پروگرام میں جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ. تو میری کنڈیشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی، ظاہری بات ہے پیسے جب نہیں ہوتے ہیں، غربت ہوتی ہے تو بڑا سلسلہ بنتا ہے. تو مجھے کہا کہ آپ چلیں گے. تو میں نے بس وہ چہرہ دھویا، سر صاف کیا، اور جرابیں میری اپنی نہیں تھی، میرے کسی پڑوسی سے لے کے جو ہے وائٹ کلر کی جرابیں پہنی. پھر اس کے بعد میں جوتے پہنے، اور اس کے بعد میں 97 یا 98 تھا، میں گلرنگ پروگرام میں گیا. پھر اس کے بعد 2003 میں غالباً 3 تھا انشاءاللہ، اس ٹائم شکیل عدنان جو ہے وہ نئے نئے ڈائریکٹر بنے تھے، ایز این کیمرہ مین پہلے کام کرتے تھے، تو نئے نئے ڈائریکٹر بنے تھے. تو ان کا ایک ڈرامہ ہو رہا تھا ارتقا، جس میں ایوب بھائی نے کام کیا تھا اور ہمارے بلوچستان کے تقریباً سارے. اس ڈرامے میں مجھے ڈاکٹر کا ایک کریکٹر ملا تھا جو میں نے ارتقا ڈرامے میں کیا. اور اس ڈرامے کے بعد پھر 2005 میں انڈس ریالٹی شو والے آئے تھے، تو وہ ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے تھے پورے پاکستان سے. انڈس ٹیلی ویژن تھا، اب تو بند ہو گیا ہے. اس ٹائم وہ ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے تھے پورے پاکستان سے. تو مجھے بھی ایک دوست نے کہا کہ یار آپ یہاں پہ جا کے اگر آپ تھوڑا سا اپنا فن کا مظاہرہ دکھائیں. تو ایکٹنگ شیکٹنگ کے چکر میں تو تھوڑا بہت تھا اندر. میں نے کہا یار چلتے ہیں. تو میں نے جا کے اسٹیج پہ جو ہے پرفارم کیا. حمید شیخ جج تھے، اور حمید شیخ کے ساتھ ساتھ جاوید جمال جج تھے. یہ 2 جج تھے. اور علی کامدار جو ہے وہ آئے تھے باہر سے، کراچی سے آئے تھے. تو وہ ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے تھے. بلوچستان میں 2 بندوں کا نام جو میل تھے، اس میں ایک میرا، ایک بہلول کا نام جو ہے فائنل ہوا. تقریباً بہت سارے لوگ تھے، کوئی 200 سے 400 یا 500 لوگ تھے. فیمیلز بھی تھی. ایک فیمیل کو سلیکٹ کیا، اس فیمیل نے پھر بیچ میں چھوڑ دیا تھا. میرے اور بہلول جمال دینی کا نام آیا تھا. تو ہمیں انہوں نے کہا کہ یار آپ دونوں جو ہے وہ سلیکٹ ہو گئے. تو بڑی خوشی کی انتہا نہیں رہی بھائی. اس کے بعد تو خوشی والی بات تھی کہ کراچی جانا ہے. اور یہ پھر کراچی ہم گئے. وہ کوئی 10 لاکھ روپے انہوں نے انعام بھی رکھا تھا کہ جو فرسٹ پوزیشن لے گا اس کو 10 لاکھ روپے ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈس ریالٹی شو والے، انڈس ٹیلی ویژن والے ایک ڈرامے میں ان کو کاسٹ بھی کریں گے ایز این مین رول میں. تو اس ٹائم میں کلین شیف تھا. تو ہم چلے گئے کراچی. تو کراچی گئے، وہاں پہ ان کے ساتھ کمپٹیشن تھا. اسلام آباد سے لوگ آئے تھے، لاہور سے آئے تھے، KPK سے آئے تھے. کراچی کے اپنے لوگ ہیں کیونکہ کراچی تو بہت بڑی مارکیٹ تھی، کراچی کے اپنے لوگ تھے. تو اس میں اسٹرگل کر کے فائنل میں پہنچ گیا. فائنل میں جب میں پہنچا تو بس وہ آپ کو تو زیادہ بہتر پتا ہے کیونکہ آپ بھی ہمارے فیلڈ کے بندے ہیں. فائنل میں انہوں نے جو ہے بس وہ جو ہوتا ہے انہوں نے فائنل میں مجھے جو ہے سیٹ کر دیا. تو مجھے کہا، اور مجھے پھر لاسٹ میں جو کمنٹس لیتے ہیں تو میں نے پھر وہاں پہ میں نے یہ بات کی. میں نے کہا آج میں اس اسٹیج پہ کھڑا ہوں
آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی. کچھ ایکٹرز تھے جو جج کر رہے تھے, میں نے وہ بندے کو مخاطب کیا, اس کا نام میں نہیں لوں گا, میں نے کہا آج مجھے یہاں سے اسکپ کر دیا, آپ لوگوں نے نکال دیا, لیکن وہ دن آئے گا کہ آپ مجھے کال کریں گے اور مجھے بولیں گے کہ آپ کاسٹ ہیں, اور میں آپ کو بولوں گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں بزی ہوں. اور یقین کریں کچھ عرصے بعد ایک ڈرامہ پلے ہو رہا تھا, کوئی TV1 کے لیے ریکارڈ کر رہے تھے, عابد علی صاحب زندہ تھے, تو مجھے ان کی کال آئی. میرا گیٹ اپ چینج ہو گیا تھا, بڑے بال, داڑھی شاڑی, اور بڑا گیٹ اپ چینج ہو گیا تھا. تو اس میں وہ کوئی غنڈے کا کریکٹر تھا, تو انہوں نے مجھے, میں کراچی میں تھا, کراچی میں بہت کام کر رہا تھا, میں TV1 کی بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے مختلف الحمدللہ پلیز میں کام کیا, ARY کے ساتھ, جیو کے ساتھ, ہم کے ساتھ, میں الحمدللہ بہت سارا کام کیا کراچی میں نے. تو پھر انہوں نے مجھے کال کی, مجھے کہا کہ سر, وہ مجھے نہیں پہچانتے تھے کیونکہ میرا گیٹ اپ چینج ہو گیا تھا, بال شال بڑھ گئے تھے, تو میرے پاس ان کا نمبر فیڈ تھا. انہوں نے مجھے کال کیا, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر, میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ایسے ایسے ہمارے فلاں ڈیٹس میں ہمیں آپ چاہیے, عابد صاحب کا ایک پلے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ اس پلے میں کام کریں. تو یقین جانیے ایسا نہیں کہ یہ کوئی اللہ معاف کرے توبہ بڑی بات سے بڑی بات نہیں, تو یقین جانے اس ٹائم میں بزی تھا, میں ایک پلے کر رہا تھا, ARY کا کوئی سیریل تھا, سوچا نہ تھا, شفیع محمد شاہ صاحب کے ساتھ تھا, تو میں کر رہا تھا وہ. انہوں نے مجھے کال کی, مجھے کہا یہ ڈیٹس آپ کے چاہیے, فلانا فلانا. تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا I'm sorry, ان ڈیٹس میں بزی ہوں, اگر آپ کو آگے کی ڈیٹس چاہیے تو میں آگے کی ڈیٹس آپ کو دے سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں سر, اس میں ہمارے ساتھ فلاں ایکٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں, تو یہ ڈیٹس ہمیں چاہیے. تو میں نے کہا سوری, میں اس ڈیٹس میں آپ کے ساتھ اویلیبل نہیں ہوں. انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. وہ بند کر رہے تھے, میں نے کہا ایک منٹ, آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں پہچانتا ہوں آپ کو, آپ ڈاکٹر نذیر ہیں. میں نے کہا نہیں, آپ نے ویسے مجھے نہیں پہچانا, اس سے پہلے میری آپ کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہوئی ہے, کہاں ہوئی ہے, کسی سیٹ پہ ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل سیٹ پہ ہوئی تھی 2005 میں, ایسے. جب میں نے ان کو بتایا تو وہ جو ہے شوک ہو گئے. مجھے کہا نہیں ویل ڈن, آپ نے تو بہت زیادہ اچیو کیا, اور یہ آپ تو مختلف پلیز کر رہے ہیں. یہ مطلب وہ بندہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے آ گیا. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا آپ کو یاد ہے میں نے بولا تھا کہ ایک دن آپ مجھے کال کریں گے, اور یقیناً میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں بزی ہوں. واہ جی واہ, زبردست. تو یہ میرا سٹارٹ تھا. جی بالکل, عزت مندin اشکنو کان ایٹم میں دیوانے تھے ڈاکٹر نذیر دورانی صاحب کائن ہوتی کا من دیوانے نے مگا. عزت مندن میں دیوانے تھا بلوچی فارسی اردو اور اوغانی. اما ہوتی دیوانہ اکثر مہمان دعوت دنش, مہمان وجہ ہمارا بعض مثلا سبق کی رسید. اور دیوانے مقصد یہ نہیں کہ اما کا سرا آگاہی دین چوے بابتا شارے بابتا, نہ ہمیں دیوان تھا ہر وڑے دیوانے چلی. دیوانے تھا ما کوشش کرن کہ عواما سہولت دے خاطر, اور نوجوانن کیا ہوتی بابتا زندگی چون گوازنن آئی بارہ اما جوانن, اور خصوصاً ہمیں مہمان ماشاءاللہ ڈاکٹر بہن خوانندے مردوں کائن اما ہوتی دیوان اکثر زید دار کرن, اور خصوصاً اور ڈاکٹر صاحب کمی بلوچی تم کا پترانہ کرن, لیکن اما جدوجہد کوشش ہے کہ اما ہوتی دیوان ہم باز زید دار کرن. اما چاہے بلوچی دیوان بہن, چاہے پشتو دیوان بہن, چاہے اردو دیوان بہن یا فارسی دیوان بہن, اما شوتی مہمان مزن سبق کے حاصل کرنا. جی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ابھی آپ کی طرف. اچھا ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک اسٹرگل یہ تھا, اور ایک اسٹرگل آپ کا رہا ہے فلم کی دنیا سے. اگر آپ آ جائیں, شاید میں نے وہ ایک فلم دیکھا تھا کندار بریک, اس میں ایک بھی ایک ماشاء اللہ آپ کا ایک بہترین کریکٹر ہے, اس کے والے سے بتائیں. اگر یہ اسٹرگل ڈراموں والا فلم تک, فلم والا ہالی ووڈ تک, آپ نے ماشاء اللہ ہالی ووڈ میں بھی کام کیے, اس کے حوالے سے بتائیے گا تھوڑا سا. دراصل یہ ایسا ہے کہ سنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جب بندہ جو ہے اپنے بارے میں کچھ بتا رہا ہو, اور اپنے بارے میں یہ بتایا کہ یار میں نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا, لیکن ریکوائرمنٹ ہے. تو جب 2009 میں ہالی ووڈ کی ایک ٹیم آئی تھی یہاں پہ, جان کے نام سے ڈائریکٹر تھے, تو ہمیں امیت شیخ نے کال کی تھی, مطلب ہمارے بلوچستان سے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا,
کاسٹ بھی کیا تھا, بہت سارے لوگوں کے آڈیشن ہوئے تھے. تو اس ٹائم ہم آڈیشن کو سمجھتے ہی نہیں تھے. ہم نے بولا یار آڈیشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار ایسے ایسے آڈیشنز ہوتے ہیں, فلانا ہالی ووڈ کی فلم ہے گو کے, اس لیے آپ کا آڈیشن جو ہے لازمی ہے. میں نے کہا اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کام ہے, کرنا ہے, ہم نے ہمارا کام ہے. تو ہم جنا ٹاؤن میں گئے, وہاں پہ کوئی 3-4 گورے تھے اور امیت شیخ تھا, اس طرح کے کچھ اور ایکٹروں کو بھی بلایا ہوا تھا. تو انہوں نے کریکٹر فائنل کرنے تھے. وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ کوئی یار بڑا ایک عجیب قسم کا ڈائریکٹر تھا. میں نے اس سے پہلے مطلب اس طرح کا کام تو دیکھا نہیں تھا. اس نے آڈیشن میں اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ہینڈی کیم رکھا ہوا تھا اور وہ مجھے بول رہے تھے آپ نے یہ جملے بولنے ہیں, یہ ڈائلاگس بولنے ہیں, یہ فلان فلان. میں کہا اوکے ہو گیا. تو اس نے بولا پھر آپ نے اس میں ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا. میں نے ٹھیک ہے اوکے. میں جب آیا, اس نے جب ریکارڈنگ شروع کی تو مجھے کہا کہ آپ نے طالب کا کریکٹر کرنا ہے. آپ ایک طالب ہو, آپ افغانستان سے آئے ہو اور بڑے طالب ہو اور کماندان ہو اور یہ تو وہ فلانا. میں نے کہا اوکے. تو جب میں نے ان کے ساتھ آڈیشن میں جو ہے وہ شروع کی اپنی ایکٹنگ, تو بندہ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے اور یہ وہ. میں نے ایک جگہ, وہ ہمارا تو ہوتا ہے ہم نیچرل ہے, کوئٹہ والے بلوچستان والے اکثر نیچرل کام کرتے ہیں. تو میں نے ایک جگہ جو ہے چھلانگ لگائی, اس نے بھی میرے ساتھ چھلانگ لگائی تو اس کو کونی لگ گئی اس کی زمین پہ, کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھا. جب میں نے ایکٹنگ ختم کی تو وہ کہتے ہیں آؤچ, ہاتھ لگ گیا اس کا. اچھا بعد میں اس کو ہوش آیا. مطلب اتنا. پھر یہ جو فلم میں نے ان کے ساتھ کی یہاں پہ بلوچستان میں, ہم نے تقریباً 80% فلم بلوچستان میں ریکارڈ کی ہے, اور ہمارے کوئٹہ میں ہم نے زیادہ ریکارڈنگ کی تھی. کانک سائٹ پہ ہم نے ریکارڈنگ کی تھی. یہاں پہ ہماری ٹیم کے اوپر جو ہے فائرنگ ہو گئی تھی. ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے, ہماری ٹیم کے اوپر فائرنگ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس میں تقریباً 2-3 بندے زخمی ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں سے اسکپ کر دیا کہ یار ہم یہاں پہ ریکارڈنگ نہیں کریں گے. پھر کوئی 4 مہینے کا گیپ, 5 مہینے کا گیپ آیا. وہ لوکیشن ڈھونڈ رہے تھے کہ یار بلوچستان میں ہم نے 80% ریکارڈنگ کی ہے, بلوچستان جیسی لوکیشن ہمیں کون سی ملتی ہے. ایک انہوں نے اٹلی فائنل کیا تھا, دوسرا انہوں نے تیونس فائنل کیا. اٹلی کو جب انہوں نے میچ کیا, وہ جو ویڈیوز بنائی تھی, تو وہ اٹلی اتنا میچ نہیں کرتی تھی بلوچستان کے ساتھ. اور تیونس کو جب انہوں نے دیکھا, تیونس تو تقریباً پورا بلوچستان تھا. اور جس لوکیشن پہ ہم سوس میں کام کر رہے تھے وہ تو بالکل ہی بلوچستان تھا. سمندر بھی ان کے پاس, پہاڑ بھی ان کے پاس, جنگل بھی ان کے پاس, سارا کچھ تھا. تو انہوں نے پھر اس کو تیونس میں ریکارڈ کرنے کا بولا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار آپ کا پاسپورٹ. میں نے کہا میرا پاسپورٹ نہیں ہے. پھر وہ پروفیشنل لوگ ہیں, انہوں نے مجھے پاسپورٹ بھی بنا کے دیا, پیسے انہوں نے خرچ کیے. پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے بولا کہ یار یہ. میں نے کہا یار میں تو آپ لوگوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں, مجھے تو پیسے چاہیے ہوں گے. جن پیسوں میں نے آپ کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا تھا وہ پیسے کم ہے. اب تو میں آپ کے ساتھ باہر نکل رہا ہوں, تو میرا یہاں پہ بھی کام ہے, میں جس کو بھی چھوڑ رہا ہوں, تو مجھے پیسے کچھ زیادہ. انہوں نے کہا اوکے نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے مجھے پیسے دے دیے. ہم گئے تیونس میں ہم نے ریکارڈنگ کی. ہمارے ساتھ بلوچستان کے کوئی 6-7 بندے گئے. تو وہاں پہ جب ہم نے ریکارڈنگ کی تو میں نے یار مطلب اس جیسے پروفیشنل لوگ نہیں دیکھے. بالکل. ابھی لاسٹ میں نے ایک ٹرکی والوں کے ساتھ کام کیا تھا, وہ بھی بہت زیادہ پروفیشنل تھے. لیکن یہ جو پروفیشنلزم ان کے ساتھ تھا نا, جتنے پروفیشنل یہ تھے, تو وہ میں نے اس سے پہلے کوئی پروفیشنل لوگ نہیں دیکھے تھے. آپ یقین کرو کہ ترکی میں انہوں نے افغانستان کا بازار بنایا. اچھا. کندہار کا بازار بنایا, پورا ایک اوپن ایئر میں. افغانستان کا بازار بن گیا, کندہار بن گیا. وہاں پہ ہم نے جب ریکارڈنگ کی, ہمارے ساتھ تطمئن تھی. تطمئن ہماری بڑی اچھی ایکٹریس ہے, ہمارے ساتھ مالک فلم میں بھی تھی. مالک میں جو میں نے کہا تو اس میں بھی تھے, اس کو ہم لے کے گئے تھے وہاں پہ. شون ڈولی تھا ایکٹر, اور 4-6 ایکٹر اور تھے. پھر وہاں سے تیونس سے انہوں نے کچھ ایکٹرس کو لیا تھا. تو ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ. مطلب کام پہ کمپرومائز نہیں تھا ان کی طرف سے, کھانے پہ کمپرومائز نہیں تھا ان کی طرف سے. ہمارے والے تو یعنی وہاں کے پروڈکشن اور یہاں کے بڑا فرق, بہت زیادہ فرق, بہت ہی زیادہ فرق. پروفیشنلزم میں بہت زیادہ فرق تھا. وہ لوگ بہت زیادہ پروفیشنل تھے. وہ ایکٹر کو, آپ یقین کریں کہ ایکٹر کو اپنا اثاثہ سمجھتے تھے کہ یار اس کی وجہ سے ہم یہ فلم بنا رہے ہیں, اگر یہ نہیں ہوتا شاید یہ فلم کمپلیٹ نہ ہوتی. تو یہ ان کے مائنڈ میں تھا. اور ایک جگہ ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے, وہ آڈیو انجینئر کا نام میرے خیال سے پاؤل تھا. پاؤل تھا یقیناً پاؤل تھا. اس نے
جو ہے وہ ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے, اس سے ساؤنڈ کہیں کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. اچھا تو بار بار ریٹیک. رشید ناز صاحب کا سین تھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. بار بار ریٹیک. آخر میں یہ بندہ اٹھ کے رونے لگ گیا. یہ جب رونے لگ گیا بھائی دھاڑے مار کے رو رہا ہے, سب پریشان. بڑا بندہ ہے, ہم سارے پریشان ہو گئے. ہم نے بولا یار پتہ نہیں کسی نے کچھ بول دیا اس کو, گورے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. تو ہم پریشان, ہم نے بولا کیا ہوا. ان سب بولتا ہے آپ یہیں پہ رکے, بس ہم جا کے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ کیا ہوا. ہم بھی جا کے ان کے ساتھ مل گئے. ہم نے بولا یار کیا ہوا یہ. بولتا ہے یار میں آڈیو انجینئر ہوں, مجھ سے میرا فالٹ سالو نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر اس کے بعد جب اس نے دوبارہ سے سین ریکارڈ کیا اور اس کا جو اس نے آڈیو کا فالٹ نکالا, اور اس کے بعد یہ جو اٹھا اور بولتا ہے یس میں نے کر لیا, ڈن فلانا, اور خوش ہو گیا. سب کو گلے لگانا شروع کر دیا. اتنے پروفیشنلزم. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آڈیو میں مسئلہ کیا تھا؟ اس نے بولا کچھ نہیں, ہلکی سی ہوا آ رہی تھی. اچھا ادھر ہوا چل رہی تھی, اس سے وہ ہوا کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. ہلکی ہوا آ رہی تھی, ایسی بھی نہیں کہ بہت زیادہ تیز. اس نے بولا یہ نوائز مجھ سے جو کنٹرول نہیں ہو پا رہا. تو اس وجہ سے, حالانکہ ان کے پاس تو بہت جو ہے پروفیشنل چیزیں تھیں, تو نوائز کی وجہ سے وہ بیچارہ تھوڑا سا پریشان تھا, ڈسٹرب تھا. تو ایسے پروفیشنل لوگ تھے, ان کے ساتھ کام کر کے بہت مزہ آیا, بہت انجوائے کیا. پھر مالک فلم میں آپ بھی تو میرے ساتھ تھے. مالک فلم ہم نے کی. بالکل. مالک فلم میں پھر عاشر بھائی نے, جو عاشر عظیم, آج کل تو عاشر عظیم کینیڈا میں اور ٹرک چلا رہے ہیں, سب کو پتہ ہے, سارے جانتے ہیں. یہاں پہ ڈپٹی کسٹم کلیکٹر تھے گوادر کے. تو ان کے ساتھ جب ہم نے فلم کی تو آپ بھی ہمارے ساتھ تھے. وہ بھی آپ کو پتہ چلا کہ وہ بھی بہت زیادہ پروفیشنلزم کے ساتھ کام کر رہے تھے. پروفیشنل لوگ تھے, ٹیم بڑی پروفیشنل تھی, کام بڑا اچھا ہو رہا تھا. تو وہ بھی بڑی اچھی فلم تھی, بہت اچھی. اس کے علاوہ میں نے ایک اور فلم کی تھی, وہ بھی بیچ میں نے چھوڑ دی. وہ خیر اپنا پرسنل کوئی ریزن تھا. میرے اپنے ذات نے کچھ چیزوں کا ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یار یہ چیزیں ہمارے کلچر میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو کلچر کے حوالے سے پھر میں نے وہ فلم چھوڑ دی تھی. وہ بھی ہمارے بہت محترم بھائی ہیں, تو ان کی فلم تھی سوات میں. میں نے تقریباً کوئی 5-6 دن وہاں پہ تھے, تو کلچر کو بڑا ڈسٹرب کیا, تو میں نے وہ فلم چھوڑ دی. بالکل مجھے ان کے ساتھ نہیں کیا میں نے کام. جی عزت مند نشکنو کانو میں تکن کہ میں دیوان شمار دوست بھی یہ اما دیوانند عوام خاطران اگر کش ما گوش دارت یہ میں خاطر ایک باز مزنن شند کے اما مقامن کہ ہمارے عزت تسراش ما چست پو FM 88.6 تھا. اما دیوان تھا اکثر بلوچی براوی فارسی دیوان بیند شما ہمارا ٹیون کنت FM 88.6 تھا. شمارا آگاہی دین روڑے بابتا, شمارا آگاہی دین کہ کجام روڑے ٹیمہ بند اور کجام راہ شما استعمال کریں. شما ٹائم بچت امید تکن کہ میں دیوان شمارا دوست بیند شما لک لک منت وارتا ہو کہ دیوانا اللہ شما نگہبان.